अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20वां पारा है, सूरत अल कसस है और आयत नंबर जो है ना वो 61 हमने पढ़नी है, 61 आयत नंबर। अफ़मम वादनाहु, तो क्या वो शख्स जिसे हमने वादा दिया, वादन हसनन, वादा अच्छा, फ़हुवा लकीही, पस वो मिलने वाला है उससे, कमन, उस शख्स की तरह हो सकता है, मत्ताअनहु, जो जिसे हमने समान यानी कि जिससे हमने समान दिया, मताल हयात, समान ज़िंदगी, हयात दुनिया, दुनिया का, सुम्मा फिर, हुआ वो, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, मिनल मुहज़रीन, हाज़िर किए जाने वालों में से है। यानी तो क्या वो शख्स जिसे हमने वादा दिया अच्छा वादा, बस वो उसे मिलने वाला है, उस शख्स की तरह है जिसे हमने समान दिया दुनिया की ज़िंदगी का समान, फिर क़यामत के दिन वो हाज़िर किए जाने वालों में से है। इस आयत में ना असल में मोमन और काफिर की ज़िंदगियों का मुआजना किया गया और सवाल की सूरत में सोचने की एक दावत दी गई है कि आया ये दोनों ज़िंदगियां किसी सूरत बराबर हो सकती हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं हो सकती तो तुम दुनिया के फ़ायदे के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी क्यों छोड़ते हो? दुनिया की नेमतें मोमन और काफिर दोनों को मिलती हैं, मगर मोमन अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद रहकर उनसे फ़ायदा उठाता है, जिसकी वजह से आखिरत की नेमतें सिर्फ उसी के लिए ख़ास हो जाती हैं। सूरह अराफ में देखें। और ईमान और अमल सालिहा वालों से अल्लाह ताला का यही जो वादा है ना, वादा हुस्ना है, जो हर हाल में मोमन को मिलकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो भी कोई नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, और वो मोमन हो, तो यकीनन हम उसे ज़रूर ज़िंदगी बख्शेंगे, पकीज़ा ज़िंदगी, और यकीनन हम इन्हें इनका अजर ज़रूर बदले में देंगे, इन बेहतरीन अमाल के मुताबिक जो वो किया करते थे। ये सूरह नहल में है। इसके मुकाबले में ना जो काफिर है, यानी इस दोनों की ज़िंदगियों का किया गया ना, तो मोमन के मतलब जो फरमाया कि वो हमारे अच्छे वादे को मिलने वाला है, तो ये इशारा है कि काफिर को भी शैतान और उसके बनाए हुए शरीक जो होते हैं वो वादे दिलाते रहते हैं, मगर उनके जो दिलाए हुए वादे हैं उसे कभी हासिल नहीं होंगे, क्योंकि उनके वादे ही धोखे के हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहीम में ज़िक्र फरमाया है कि क़यामत के दिन शैतान कहेगा कि बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, वादा सच्चा, और मैंने तुमसे वादा किया तो मैंने तुमसे खिलाफ वर्जी की। तो काफिर को दुनिया की ज़िंदगी का कुछ सामान दिया गया, मिलना उसे भी उतना ही है जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया, यानी उसके नसीब में है, मगर उसने अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की बजाय अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक उससे फ़ायदा उठाया, जिसके नतीजे में वो उन लोगों में शामिल होने वाला है जो क़यामत के दिन हाज़िर किए जाने वाले हैं। तो कुरान की इस्तिलाह में ये जो है ना, अल-मुहज़रीन, हाज़िर किए जाने वाले का लफ्ज़ अज़ाब में हाज़िर किए जाने वालों के मतलब ही इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह सूरह सफ़ात में देखें, इस लफ्ज़ में भी ये मफ़हूम मौजूद है, क्योंकि हाज़िर उसी को किया जाता है जो हाज़िर ना होना चाहे। जन्नत में तो हर शख्स शौक़ से ही जाएगा ना। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने फरमाया, तो क्या वो शख्स जो मोमन है, इस वादे को सच्चा जानने वाला है जो अल्लाह ने उसके साले अमाल पर उससे सवाब की सूरत में किया है, तो जो इसे ज़रूर मिलने वाला है, तो उस शख्स की तरह हो सकता है जो काफिर है, अल्लाह की मुलाकात और उसके वादा वईद को जुठलाने वाला है। सो इसे दुनिया की ज़िंदगी में थोड़े से दिन कुछ सामान मिलने वाला है, फिर क़यामत के दिन वो हाज़िर किए जाने वालों में से है। मुजाहिद ने फरमाया यानी अजाब दिए जाने वालों में से है। इसके बाद फरमाया यौमा, और उस दिन, जुनादिहिम, यानी वो उन्हें आवाज़ देगा, यानी अल्लाह ताला उन्हें पुकारेगा, फ़यक़ूलु, बस वो कहेगा, ऐना, कहाँ है, शुरकाइयल्लज़ीना, मेरे वो शरीक, अल्लज़ीना, वो, कुन्तुम तज़अमून, जो तुम गुमान करते थे। यानी जिस दिन वो उन्हें पुकारे, आवाज़ देगा, अल्लाह ताला उन्हें आवाज़ देगा, बस वो कहेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जो तुम गुमान करते थे। ये जो आयतें हैं ना, ये भी ये मुशरिकीन मक्का ही के मतलब हैं, जो दुनियावी मफादात की खातिर शिरक और शिरक के लंबरदारों से चिमटे हुए थे। उन्हें इनसे इस अमले बद के अंजाम से आगाह किया जा रहा है। अल्फाज आम होने की वजह से इनका तल्लक जितने भी कफ़ार हैं उनसे है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें आवाज़ देकर वो दो सवाल करेंगे। दोनों सवालों से जो है ना वो मकसद पूछना नहीं, बल्कि इन्हें जलील करना और इनके शुरका के बेबस और बेख्तियार होने का इज़हार है। फ़यक़ूलु ऐना शुरकाइयल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून, यानी पहला सवाल ये है जो अल्लाह ताला मुशरिकीन को आवाज़ देकर उनसे करेंगे
کہ بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے متعلق تم سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ تمہارے نفع یا نقصان کے مالک ہیں، اور دنیاوی مفادات میں ان کی بدولت جو ہے نا وہ تمہیں حاصل ہو رہے ہیں، یا وہ تمہیں سفارش کر کے چھڑوا لیں گے۔ اب بتاؤ کہ وہ شریک کہاں ہیں۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول، یعنی جن پر ثابت ہو چکی بات، ربنا، اے رب ہمارے، ہؤلاء الذین، کہ یہ ہیں وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، اغوینا، جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم، ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما غوینا، جس طرح ہم گمراہ ہوئے، تبرعنا علیکا، یعنی کہ ہم تیرے جو ہے نا بری ہیں ہم، علیکا تیرے سامنے، یا تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ما کانو، اور نہیں تھے، ایانا، یہ خاص ہماری، یعبدون، عبادت کرتے۔ یعنی وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی، بات کو کیا ثابت ہو چکی، یعنی جن سے عذاب جن کے اوپر ثابت ہو چکا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے، ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی یہ ہماری خاص عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ جو ہے نا یہ بات ثابت ہو چکی، اس سے مراد ہے عذاب کی بات، عذاب جو ہے نا عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو سورہ سجدہ میں بھی فرمایا نا، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور لیکن میری طرف سے یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ اور جن پر عذاب کی بات جو ہے نا وہ ثابت ہو چکی سے مراد شیاطین، یا وہ بڑے بڑے پیشوا، سردار، لیڈر، اور جو پیر فقیر قسم کے لوگ ہیں جن کو لوگوں نے دنیا میں اربابم من دون اللہ بنا لیا تھا، یعنی کہ رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، اور جن کی بات کے مقابلے میں وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی بات کو رد کر دیا کرتے تھے۔ وہ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو یہ حلال سمجھتے تھے، اور حرام کہہ دیتے تو حرام جو ہے نا وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کو اللہ کے سوا رب اور اللہ کے شریک بنانا تھا۔ جن پیشواؤں یا لیڈروں نے لوگوں کو اپنی بندگی پر لگایا تھا اور جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب کہ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، یعنی جنہیں اللہ کے شریک بنایا گیا تھا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ویسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، یعنی گمراہی کی دعوت دینے والوں کی دعوت پر جس طرح ہم اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے، اسی طرح ہم نے ان کے سامنے گمراہی پیش کی تو یہ بھی اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے، نہ ہم نے اس پر کسی قسم کا ان پر جبر کیا اور نہ ہم نے ان پر کوئی زبردستی کی۔ یہ جو کہا گیا نا تبرعنا الیکا، یعنی کہ ہم بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ہم ان کی گمراہی کی ذمہ داری سے بری ہیں۔ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی گئی وہ نیک تھے یا بد، قیامت کے دن اپنی عبادت کرنے والوں سے بری ہو جائیں گے، بلکہ وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ یہ جو مضمون ہے سورہ مریم میں بھی آتا ہے، احقاف میں بھی، اور عنکبوت میں بھی، اور سورہ بقرہ میں بھی۔ ما کانوا ایانا یعبدون، ہاں یہ نہیں تھے یہ ہماری عبادت کرتے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی بھی شریک کی پیروی کرنے والے یا اسے پکارنے والے در حقیقت نہ کسی موجود چیز کو پکار رہے ہیں نہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے کسی شریک کا وجود ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہو گیا، وہ پھر محض اپنے خیال اور اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ یونس میں فرمایا، سن لو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکلے دوڑاتے ہیں، اٹکلیاں کرتے ہیں یا اٹکلے دوڑاتے ہیں، یعنی کہ اپنے گمان میں جو ہے نا وہی دوڑے پھرتے ہیں، حیران پھرتے ہیں، کوئی اس کے نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی نقلی ناقلی کہ اللہ کا کوئی ہے ہی نہیں شریک۔ اس لیے جنہیں شریک بنایا گیا تھا وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ یہ تو ہماری پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ محض اپنے گمان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ہمارے یہ بندے نہیں بلکہ یہ تو اپنے نفس کے غلام تھے، نفس کے بندے بنے ہوئے تھے۔ تو اس آیت میں یہ بات قابل غور ہے کہ سوال تو ان لوگوں سے ہوگا نا جنہوں نے شریک بنائے تھے، مگر بول وہ اٹھیں گے جنہیں شریک بنایا گیا تھا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب عام مشرکین سے سوال ہوگا تو پیشوا اور سردار سمجھ لیں گے کہ اب ہماری شامت آنے والی ہے، ہمارے یہ مرید اور جو پیروکار ہیں ضرور اپنی گمراہی کا ذمہ دار تو ہمیں ہی ٹھہرائیں گے، اس لیے وہ پہلے ہی اپنی صفائی پیش کرنے لگ جائیں گے۔ وقیل ادعوا، اور کہا جائے گا کہ پکارو، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پس وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیب لہم، پس وہ نہیں قبول کریں گے ان کے لیے یا نہیں جواب دیں گے ان کے لیے، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، لو انہم، کاش کہ بے شک کانوا یہتدون، ہوتے وہ ہدایت والے۔
اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش کہ وہ واقعی وہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے یا کرتے ہوتے۔ تو یعنی پہلے ان سے کہا جائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جو تم گمان کرتے تھے۔ ابھی وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے ہوں گے کہ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ، وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اس وقت مایوس ہو کر تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں ہدایت قبول کرتے ہوتے۔ تو بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ شیاطین اور مشرکین جب اپنے شریکوں کے طور پر اللہ کے نیک بندوں کا نام لیں گے اب دیکھیں جس طرح کوئی حضرت عیسیٰ کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی جو نیک بندوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں جس طرح اللہ کے بیٹے بنا کے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، وہ کچھ جواب نہیں دیں گے کیونکہ وہ ان کی مشرکانہ حرکتوں سے واقف تھے، نہ ہی ان پر خوش تھے۔ تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم اس میں گرائے جانے والے ہیں۔ سورۃ کاف میں یہ مضمون ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا یا آواز دے گا، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، ماذا أَجَبْتُمْ، کیا جواب دیا تم نے، مرسلین، میرے پیغمبروں کو یا میرے رسولوں کو۔ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پس کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ یہ دوسرا سوال ہے جو نبوت کے متعلق ہے کہ جب میرے رسولوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا اور اس پر چلنے کی ہدایت کی تھی تو تم نے انہیں کیا جواب دیا۔ پہلا سوال توحید کے متعلق تھا، یہی دو سوال قبر میں ہوں گے، یعنی من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ ما دینو کا، یعنی تیرا دین کیا ہے۔ تو مومن کا جواب کیا ہوگا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، و دینی الاسلام، اور میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ فعامیت علیہم الانباء، فعامیت اس کا ویسے تو لفظی ترجمہ ہوتا ہے اندھا ہونا، اندھی ہو جائیں گی علیہم الانباء، اوپر ان کے خبریں، لیکن ادھر جو ہے یہ آئے گا تاریک ہو جائیں گی، تاریک یعنی کہ اندھیرے میں ہو جائیں گی اوپر ان کے خبریں، یومئذ اس دن، فہم پس وہ، لا یتساءلون پس وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے، یعنی تو اس دن ان پر تمام جو خبریں ہیں وہ تاریک ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے۔ تو ویسے تو جو ہے اس کا آمیہ یا امن، اس کا مطلب ہوتا ہے امن کا اندھا ہونا، تو اسی سے یہ لفظ لیا گیا تھا۔ تو کہنا یہ تھا کہ وہ اس دن خبروں سے اندھے ہو جائیں گے، تو مبالغے کے لیے الٹ فرمایا کہ اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی، یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیں، نہ ہی یہ ہو سکے گا کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ کر اس سوال کا جواب دے دیں۔ اس وقت کی دہشت ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات پوچھ ہی نہیں سکیں گے۔ اس سوال سے پہلے قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں بھی کافر اور منافق کیا کہیں گے، وہ یہی کہیں گے ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ برا بن عازب کی حدیث ہے اس میں ابو داؤد میں۔ تو یہ بھی خبروں کے طریق ہو جانے ہی کا نتیجہ ہے، جو یہ جو کہے گا ہاں لا ادری کہ میں نہیں جانتا۔ تو یہاں فرمایا فہم لا یتساءلون، پس وہ نہیں سوال کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے۔ تو دوسری جگہ ایک جگہ اور سورۃ صفات میں آتا ہے کہ وہ یعنی اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اور اسی طرح یہاں فرمایا وہ کچھ جواب نہ دے سکیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورۃ انعام میں کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے۔ اس ظاہری اختلاف کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، دن بہت لمبا ہے۔ اس میں جو کافروں پر کئی مرحلے آئیں گے جن میں کبھی وہ خاموش رہیں گے، کبھی وہ جرم سے انکار کریں گے، کبھی اقرار کریں گے اور کہیں گے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، اور کبھی ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور کبھی ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے مقامات مختلف ہونے کی وجہ سے ان آیات میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ آگے کہا گیا فَأَمَّا مَن تَابَ، پس جو کوئی توبہ کر لے، وَآمَنَ اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمال کرے نیک، فَعَسَىٰ تو امید ہے یا قریب ہے یا ممکن ہے ان یکون یہ کہ ہو من المفلحین وہ فلاح پانے والوں میں سے۔ تو پس رہا وہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور پھر نیک عمل کیا، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن مجید میں کافر مومن اور عذاب و ثواب دونوں کے بیان کا سلسلہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہاں پر
جو ہے نا یہ کفر پر مرنے والوں کے ذکر کے بعد اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جو توبہ کر کے ایمان جنہوں نے قبول کیا اور نیک اعمال کیے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ امید ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں مشہور سوال یہ ہے کہ توبہ ایمان اور عمل صالحہ والوں کے لیے فلاح کا تو وعدہ موجود ہے، یعنی کامیابی کا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہے نا کہ مومنوں کی چند صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جو ہے نا وہ کامیاب ہیں۔ پھر یقین کی بجائے فآسا، یعنی کہ امید ہے یا قریب ہے یا ممکن کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ایک شاہانہ انداز بیان ہے۔ عام بادشاہ کسی چیز کی امید دلا دیں تو اسے پورا کرتے ہیں نا، تو شاہوں کا شاہ اور جو ملک یعنی کہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، ملک الملوک، امید دلائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری نہ کرے؟ یہ اس کی شان ہی کے خلاف ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فآسا، سو امید ہے اس توبہ ایمان اور عمل صالح والے شخص کے اعتبار سے ہے کہ اسے یہ امید رکھنی چاہیے، کیونکہ یقین تو تب ہونا جب اسے قبولیت کی سند مل جائے۔ تو یہ ہمیں امید ہی رکھنی ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو قبولیت کی سند ملی تھی نا صحابہ کو، تو ان کے ساتھ رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، لکھ دیا گیا نا۔ ہمیں تو کوئی سند نہیں ہے اس طرح کی ملی، تو ہمیں تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے، توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو کیا ہے، کامیابی کی امید ہی رکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ بڑا ہی، وہ تو کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں نہ کرتا۔ وَرَبُّکَ، اور تیرا رب، یخلق من یشاء، پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ویختار، اور چن لیتا ہے، ما کان لہم، اور نہیں ہے، یعنی نہیں ہے، لاہم الخیارۃ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، یعنی ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں، یعنی یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، و تعالی، اور بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے، اور ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ قیامت کے دن مشرکین کی جو رسوائی اور ان کے جو شریکوں کی بے بسی کے اظہار کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اس کے جو چند دلائل کا ذکر ہے، فرمایا تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس چیز کو یا جس شخص کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ظاہر ہے جس نے پیدا کیا وہی چنے گا نا، تو جس کا پیدا کرنے میں کوئی حصہ ہی نہیں، کسی چیز یا شخص کے انتخاب میں اس کا کیا دخل ہو سکتا ہے؟ پھر کسی چیز یا شخص کو چننا صرف اس کی مشیت پر موقوف ہے، نہ اس میں کسی کا مشورہ چلتا ہے، نہ کسی چیز یا شخص کی خوبی کی وجہ سے اسے چننا اس پر لازم ہے، کیونکہ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ اس کے متعلق جو وہ کرے وہ ان سے پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ تو اس نے چاہا تو عرش کو برتری بخشی، کعبہ کو قبلہ بنایا، انبیاء کو نبوت بخشی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید یعنی کہ ولد الآدم بنایا، مہاجرین اور انصار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، خلفائے اربعہ کو تمام صحابہ پر برتری بخشی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبوت فلاں کو کیوں نہیں ملی، جیسے کفار نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا نا، سورہ زخرف میں آتا ہے کہ یہ قرآن اور ان دو بستیوں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ تو جواب میں فرمایا، اللہ نے سورہ زخرف میں جواب میں فرمایا، کیا تیرے رب کی رحمت وہ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ ہی اس کو تقسیم کرتا ہے۔ ما کان لہم الخیارات، یعنی بندوں کے پاس یہ اختیار کبھی بھی نہیں تھا، نہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے چن لے۔ بندوں کے پاس یہ اختیار کبھی بھی نہیں تھا اور نہ ہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے چن لے۔ پھر ان مشرکین کو یہ اختیار کہاں سے مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا مالک بنا دے، جو اس نے کسی کو دیے ہی نہیں، نہ اختیارات کا مالک۔ آپ مائک بند کریں پلیز، ببلی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ بند کر دیں۔ پھر ان مشرکین کو یہ اختیار کہاں سے ملا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے یعنی اختیارات کا مالک بنا دیں، جو اس نے کسی کو دیے ہی نہیں، نہ ہی ان اختیارات کا مالک اس کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ آخر انہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ اس کے بندوں میں سے جسے چاہے مشکل کشا بنا لے، جسے چاہے داتا، کوئی گنج بخش یا کوئی فریاد سننے والا یا دستگیر قرار دے دیں، یا اولاد اور رزق، یا فتح و شکست، عزت ذلت، شفا
اور بیماری، زندگی اور موت کے محکمے جو اس نے کسی کو دیے ہی نہیں، اپنے بنائے ہوئے شریکوں میں تقسیم کرتے پھریں۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء یا اولیاء کو یہاں تک اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس لے آتے ہیں اور تقدیر کا لکھا تک مٹا دیتے ہیں یا بدل دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں راندہ درگاہ بنا دیتے ہیں، یہ سب کفریہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی کے پاس یہ اختیار ذاتی طور پر ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار دیا ہے۔ تو فرمایا ما کانا لہم الخیارات، تو ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں۔ تو سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کے پاس اختیار ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عیب ہے کہ وہ اکیلا سب کچھ کرنے پر قادر نہیں، اور اس کی شان کو گرا دینے والی بات ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا کارخانہ قدرت میں کسی بندے کو، چاہے وہ ولی ہو یا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی اختیار نہیں۔ تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون کے الفاظ اکٹھے قرآن میں صرف اسی ایک مقام پر آئے ہیں۔ دنیا میں بندے کو عمل کرنے یا نہ کرنے کا جو اختیار دیا گیا ہے، جس پر اسے ثواب یا عذاب ہوگا، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے۔ اس لیے یہ کہنا حق ہے کہ مخلوق کو کوئی اختیار نہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ دو باتیں ماننا ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ بندے کو اسباب کے تحت بعض چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو کفر کا رستہ اختیار کرے اور چاہے تو شکر کا۔ تو وہ مجبور محض نہیں ہے، یعنی کسی پر مجبور نہیں کیا گیا کہ کسی عمل میں اسے کسی طرح کا اختیار بھی نہ ہو۔ جس طرح فرمایا نا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ دہر میں، کہ بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے اور خواہ نہ شکرا۔ دوسری بات یہ کہ بندے کو یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار کے تحت ہے، وہ نہ چاہے تو بندہ نہ کوئی ارادہ کر سکتا ہے نہ عمل۔ تو اسی طرح سورۃ دہر میں یہی بات ہے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے جس پر ایمان رکھنا لازم ہے، جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ مومن نہیں۔ رہی یہ بات کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، نہ کسی کو اس سے پوچھنے کا حق ہے نہ اختیار۔ جیسا کہ فرمایا سورۃ انبیاء میں، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے، وہ ان سے پوچھے گا یا وہ ان سے پوچھا جاتا ہے۔ مگر یہ بات یقینی ہے کہ اس کا ہر کام علم و حکمت پر مبنی ہے۔ مخلوق کو اس کے علم اور حکمت تک رسائی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، اس لیے اسے اپنی اوقات میں رہنا لازم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا رب جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ پچھلی آیت میں جو تھا اختیار کا ذکر، اور قدرت اور علم کے بغیر ممکن ہی نہیں اس کی، اللہ کی، تو اس لیے فرمایا تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی قدرت اور اختیار کا مالک بھی وہی ہے اور پوشیدہ اور ظاہر کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ سینوں کی چھپی ہوئی بات جاننا تو واقعی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، مخلوق کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی، مگر جو کچھ لوگ علانیہ کرتے ہیں یا کہتے ہیں اسے جاننا تو آدمی کے لیے بھی کچھ مشکل نہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سینوں کی چھپی ہوئی بات تو پھر بھی بعض اوقات کسی اشارے کنائے سے کچھ نہ کچھ معلوم ہو جاتی ہے، مگر ایک ہی وقت میں سب لوگ جو کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اسے رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر کوئی سنے گا تو اسے ایک شور کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ رعد میں کہ برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے، اور جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہو اور جو دن کو ظاہر یعنی پھرنے والا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ دیکھیں کتنی مخلوقات ہے، کتنی اربوں خربوں کے لحاظ سے، یا ہم تو جانتے نہیں نا ان کی گنتی، تو ہر ایک کی وہ بات ہر لمحہ وہ سنتا ہے اور کسی کو وہ مس نہیں کرتا، سب کی باتیں سنتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ شان صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو مگر وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الحمد، اسی ہی کے لیے تعریف ہے، فی الاولی، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکم ہے، وَعَلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اور وہ جس نے جو چاہا پیدا کیا اور پیدا کرتا ہے، اور جو چاہے اختیار کرتا ہے، اور جو سینوں کی چھپائی ہوئی باتوں کو اور علانیہ کیے جانے والے کاموں کو جانتا ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ یہ صفات کسی اور میں ہیں ہی نہیں۔
پھر کوئی اس کا شریک کیسے بن گیا؟ اور یہ جو کہا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تعریف جو بھی ہے اور جس کی بھی ہے سب اس اکیلے کی ہے، کیونکہ جو تعریف ہوگی کسی نہ کسی خوبی پر ہوگی، اور خوبی جو بھی ہے اور جس میں بھی ہے سب اسی کی عطا کرتا ہے۔ سو تعریف جس کی بھی ہو کی جائے گی، اصل میں وہ اسی کی ہوگی۔ اس کے علاوہ دنیا اور آخرت میں اس نے جو کچھ کیا یا کر رہا ہے یا کرے گا، سب محمود ہی محمود ہے۔ تو اس کی بات یا اس کا کام ایک بھی ایسا نہیں جس کی مذمت کی جا سکے، اس لیے مومن دنیا میں بھی اس کی حمد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کی حمد کریں گے۔ سورہ زمر میں بھی یہ بات ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک تکوینی حکم ہے اور ایک تشریعی۔ تکوینی حکم کا مطلب ہے کن کہنا، جیسا کہ فرمایا کہ سورہ یاسین میں آتا ہے نا، اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا نہیں ہوتا، اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ حکم صرف اسی کا ہے، کسی اور میں یہ قدرت ہے نہ اختیار۔ فرمایا سورۃ رعد میں، اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور دوسرا حکم تشریعی ہے، یعنی اس نے اپنے بندوں کو جو کچھ کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا، یہ بھی صرف اسی کا حق ہے۔ کسی دوسرے کو یہ حق دینا اسے اللہ کا شریک بنانا ہے، جیسا کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ وَعَلَيْهِ ترجعون، یعنی مرنے کے بعد تم نے اپنے بنائے ہوئے کسی مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، گنج بخش یا غریب نواز کی طرف نہیں، بلکہ اس اکیلے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہی تمہارا حساب کر کے نیک کو نیکی کا اور بد کو بدی کا بدلہ دے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر اپنی جان پر ظلم مت کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے ہی نہیں۔ اللہ جو ہے نا وہ ظلم کسی طور پہ یہ والا شرک والا نہیں پسند کرتا، اور باقی جو ہے نا سارے اس کی مرضی پہ ہیں، شاید اللہ کسی کو معاف کر دے، لیکن جو شرک والا ہے نا اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اور یہ دائمی جہنمی ہے، تو اللہ شرک سے محفوظ رکھے۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا ہے تم نے، ان جعل اللہ، اگر بنا دے اللہ، علیکم اوپر تمہارے، لیلا رات کو، سرمدن ہمیشہ، الہ یوم القیامہ، کیا طرف دن قیامت کی، من الہ، تو کون ہے معبود، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم، جو لے آئے پاس تمہارے، بضیاء، روشنی، افلا تسمعون، پھر تم کیوں نہیں سنتے۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا ہے تم نے، ان جعل اللہ، اگر بنا دے اللہ، علیکم اوپر تمہارے، نہارا دن کو، سرمدن ہمیشہ، الہ یوم القیامہ، طرف دن قیامت کی، من الہ، تو کوئی معبود ہے غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یاتیکم، جو لے آئے پاس تمہارے، باللیل، رات کو، تسکنون فیہ، تاکہ سکون پکڑو تم بیچ اس کے، افلا تبصرون، پھر تم کیوں نہیں دیکھتے۔ یعنی کیا تم نے دیکھا، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے، تو کیا تم نہیں سنتے۔ پھر کہا کیا تم نے دیکھا، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی رات لے آئے جس میں تم آرام کرو، تو کیا تم نہیں دیکھتے۔ تو ارائیتم کا جو لفظی معنی ہے کیا تم نے دیکھا، تو یعنی اس کا یہ ہوتا ہے، جس طرح عرب میں نا اسے کہتے ہیں اخبرونی، یعنی مجھے بتاؤ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک اور دلیل اور اس کی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت جس پر حمد کا مستحق ہے وہ رات دن کا بدلنا ہے، جیسا فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ رات کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے، خواہ کسی قسم کی ہو یا کتنی معمولی ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے افلا تسمعون، تو کیا تم نہیں سنتے ذکر فرمایا، جبکہ اگلی آیت میں فرمایا افلا تبصرون، تو کیا تم نہیں دیکھتے۔ تو ابن حبیرہ نے فرمایا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ سمع کی سلطنت رات کو ہوتی ہے اور بصر کی دن کو، تو رات کی طریقے میں کان سنتے ہیں اور آنکھ نہیں دیکھتی، اور دن کی روشنی کے ذریعے سے آنکھ دیکھتی ہے کان نہیں سنتے۔ بقائی جو ہے نا اس میں ہے، یعنی رات کی اس طریقے میں جو ہمیشہ کے لیے قیامت تک مسلط ہو، یہ بات تمہارے کان سن سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس کسی بھی طرح کی تھوڑی سی یعنی تھوڑی روشنی ہی لے آئے، تو کیا تم سنتے نہیں کہ سن کر سمجھو اور سمجھ کر اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک کے ہمیشہ کے لیے دن کر دے
تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی رات لے آئے جس میں تم راحت اور سکون پا سکو۔ تو ان آیات میں رات کا ذکر دن سے پہلے فرمایا، کیونکہ رات کے بعد دن آنے کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی معیشت کا جو سارا سلسلہ ہے وہ دن کے اوپر ہی ہے نا۔ اس کے علاوہ رات ایک طرح کا جو ہے نا عدم ہے، اور ضیاء وجود اور ظاہر ہے، عدم وجود سے پہلے ہے۔ اس لیے آگے کہا کہ من رحمتہ، یعنی اس کی رحمت سے، جعل لکم اللیلہ، اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، والنہارا، اور دن کو، لتسکنوا، تاکہ سکون پکڑو، فیہ، اس میں، ولتبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، ولعلکم، اور تاکہ تم تشکرون، اس کا شکر ادا کرو۔ تو اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ اس میں آرام کرو، اور تاکہ اس کا کچھ جو ہے نا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو یعنی اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کی صورت میں راحت، سکون اور معیشت کے اسباب اور وسائل مہیا کیے تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر کرو، مگر تم نے شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے لیے شریک بنانے شروع کر دیے۔ تو معلوم ہوا کہ فطری طریقہ یہی ہے کہ انسان دن کو کام کرے اور رات کو آرام، اور عموماً ہوتا بھی ایسا ہی ہے، پھر دونوں وقت دونوں کام یعنی کہ ہوتے ہیں۔ تو اس فرمایا یوم ینادیہم، جس دن وہ انہیں آواز دے گا، فیقول، پھر کہے گا، این شرکائی الذین، کہاں ہیں شریک میرے، وہ لوگ کنتم تزعمون، وہ جو تھے تم دعویٰ کرتے، گمان کرتے۔ تو جس دن وہ انہیں آواز دے گا، پس کہے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے۔ توحید کے مزید دلائل ذکر کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہی مضمون دہرایا جو پہلے ہم نے پڑھا، کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو آواز دے کر کہے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے۔ بار بار یہ کہنے کا مقصد انہیں ڈانٹنا، ذلیل و رسوا کرنا، اور ان کے شرکاء کی بے بسی کا اور شرک کے باطل ہونے کا اظہار ہوگا۔ پھر کبھی وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ وہ تو کسی شریک کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ وہ انکار کریں گے، جیسا سورۃ انعام میں آتا ہے۔ کبھی اپنے جھوٹے معبودوں کو پکاریں گے اور کوئی جواب نہ پائیں گے، اور کبھی مایوس ہو کر خاموش ہو رہیں گے، یعنی کہ یہ ساری وضاحتیں قرآن ہمیں دے رہا ہے یہ آیتوں کی صورت میں۔ اس کے بعد کہا وَنَزَّعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یعنی ہم جو ہے نا ہم لے آئیں گے یا نکالیں گے، من کل امتٍ، ہر ایک امت سے، شہیداً، گواہ، فقلنا، پس کہیں گے ہم، ہاتوا برہانکم، لے آؤ تم اپنی دلیل، فعلموا، اور جان لو، ان الحق، کہ بے شک حق، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، وضل عنہم، اور کھو جائے گا ان سے، ما کانوا یفترون، وہ جو تھے گھڑا کرتے، یعنی جو جھوٹ باندھا کرتے تھے، گھڑا کرتے تھے اپنے پاس سے۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک سچ بات تو اللہ کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ تو اس جو گواہ سے جو ہے نا یعنی اس گواہ سے مراد وہ نبی ہے جس نے کسی امت کو حق کا پیغام پہنچایا، اور اس کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے بعد لوگوں کو دین کی تبلیغ کی۔ اس طرح ہر وہ ذریعہ بھی جس سے کسی قوم یا شخص تک حق کا پیغام پہنچا، تو وہ گواہی دے گا کہ میں نے ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ زمر میں، اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور پھر ان کے جو ہے نا درمیان حق کے ساتھ جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو کہا نا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اس گواہی کے بعد مجرموں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اس کے خلاف کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں تو کریں، اور جب وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کا پیغام پہنچنے کے بعد جو شرک ہی پر قائم رہے، اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ سچی بات تو اللہ کی ہے، عبادت اسی کا حق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور انہوں نے جو شریک بنائے تھے وہ دنیا میں جو حجت بازی کرتے تھے، سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا، نہ کوئی شریک ہاتھ آئے گا، نہ اسے شریک بنانے کی کوئی دلیل پیش کر سکیں گے۔ تو ہاں جی، رکوع ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ شرک کے لحاظ سے، شریکوں کے لحاظ سے تھوڑی میں نے زیادہ وضاحت کی ہے۔ میں نے کہا یہی سب سے برا فعل ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ہے، تو تھوڑی سی جتنی ہو سکی میں نے کوشش کی ہے، باقی اللہ ہمیں جو ہے نا وہ صحیح دین کی سمجھ دے، صحیح عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ گہرائی نال سمجھنا سوچنا ہوئے گا کہ ہسی یہی کہہ سکنے کہ اللہ دی رحمت نال اللہ نے شفا دے دی تھی، ہاں یہ کہہ سکنے فلاں ڈاکٹر کو اللہ دی رحمت نال نہ منو شفا ہو گئی اس دوائی نال، تے
بیماری پہ کئی دفعہ اس طرح کہتے ہیں میں فلاں چیز کھاتی تو میں بیمار ہو گیا، اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی بیماری شفا اللہ کی طرفوں ہے، نفع نقصان اللہ کی طرف ہے، زندگی موت وہ دے کول ہے، عزت ذلت وہ دے کول ہے، فتح شکست بھی وہ دے کول ہے، اولاد رزق، یعنی کہ ساری چیزاں جڑیاں نے نا یہ چیزاں اللہ نے کسے نوں نہیں دتیاں، یہ کسے دے وچ تقسیم نہیں کیتیاں اللہ نے، تے ساڈا کی حق ہے اسی کسے ہور نوں مشکل کشا سمجھیے یا کسے ہور نوں اپنا رازق یا کسے ہور نوں اپنا داتا سمجھیے، یہ ساڈا حق ہی نہیں ہے۔ اللہ سانو صحیح دین دی سمجھ دے، ہاں جی اللہ سانو توحید تے قائم رکھے، اللہ سانو اپنے پسندیدہ لوگاں شامل کرے، صالحین مقربین چ کرے، اللہ سانو ہر وہ عمل کرن دی توفیق دے جڑا اللہ نو بڑا پسند ہے، اللہ ہر اس کام تو بچائے جہدے تو اللہ ناراض ہے، تے اللہ سانو سب نو معاف کر دے، ساڈے سب تے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔